वाजिब एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम, उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा। आज हम अपने सबक का आगाज़ आयत नंबर 109 से करेंगे। इसमें अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वद्दा कसीर मिन अहलिल किताबी लाउ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यना लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह की इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से अहले किताब की ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे ईमान ले आने के बाद फिर तुम्हें कुफर की तरफ लौटा दें, और हसद के बायस जो इनके दिलों में है, इसके बावजूद कि उन पर हक खूब ज़ाहिर हो चुका है, सो तुम दरगुजर करते रहो और नज़रअंदाज करते रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। तो यहाँ अल्लाह करीम ने अहले यहूद और अहले निसारा की जो ख्वाहिश है उसका जिक्र फरमाया कि ये उस वक़्त तक कभी तुमसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम पलट कर कुफर पर ना आए। ये अपनी बसात से बढ़कर ये कोशिश करेंगे कि ईमान वालों को वापस कुफर पर मुंतकिल किया जाए, और अल्लाह ने फरमाया ये इसलिए करते हैं उस हसद के बारे से, हालांकि ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि दीन इस्लाम हक है और हम बातिल पर हैं, लेकिन वो जो गुमान है, वो जो ज़ूम है उनको हम हक पर हैं, तो हद्दल वसा वो कोशिश करेंगे, वो करते हैं, वो करते रहेंगे कि ईमान वालों को कुफर पर लेकर आए, ईमान वालों को कुफर पर लेकर आए। तो अल्लाह ने फरमाया सो तुम दरगुजर करते रहो और नज़रअंदाज करते हो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। बेशक अल्लाह की पर कुदरत रखने वाला। अब ईमान वालों को कुफर पर लेकर आना जो है, जो अल्लाह की निशान फरमाते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि हर ईमान वाला कुफर में तब्दील हो जाए, हर बंदे का ईमान कुफर में तब्दील हो जाए। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 1400-1500 साल से ये काम चल रहा है। आके के वक्त से चल रहा है और आज भी चल रहा है, क़यामत तक चलता है कि जब तक वो ईमान वालों को कुफर की तरफ लौटा ना लेंगे उनको सुकून नहीं आएगा। तमाम आलम कुफर, आलम यहूद और आलम नसारा ईसाई, वो सारे के सारे इसी काम पर लगे हुए हैं कि आपके ईमान को गर्म किया जाए, आपके ईमान को गर्म किया जाए। अब वो हमसे कलमा नहीं छुड़ाना चाहते यार, वो हमसे, उनको हमारे कलमे से कोई फार नहीं है, हमारी नमाज़ों से भी उनको कोई फार नहीं है, हमारे रोज़ों से भी उनको कोई अदावत नहीं है, हमारे हज करने से भी उनको कोई परेशानी नहीं है। ये जो इबादत हम करते हैं ना, इन इबादत से उनको कोई परेशानी नहीं है। तमाम आलम कुफर को, यहूद हो या नसारा, अमेरिका है, यूरोप है, इसराइल है, इंडिया है, और जितने मुल्क हैं जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं, उनको आपके नमाज रोज़े से कोई सरोकार नहीं है। अगर नमाज से रोकना होता तो अमेरिका में कभी मस्जिदें तमीर करने की इजाज़त, यूरोप में मस्जिद तमीर करने की इजाज़त, अमेरिका और यूरोप में तो धड़ाधड़ मस्जिदें बन रही हैं,
تو آپ کو نماز سے روکنا نہیں چاہتے، رمضان سے بھی نہیں روکنا چاہتے، روزے رکھنے سے بھی آپ کو منع نہیں کرنا چاہتے۔ رمضان آتا ہے تو مجھے باقی کا تو نہیں پتا، لیکن برطانیہ میں جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں نا غیر مسلموں کے، وہ اس پر آدھی قیمت پر مسلمانوں کو چیزیں دیتے ہیں، آدھی قیمت پر مسلمانوں کو رمضان کے دن اپنے گروسری کا سامان دیتے ہیں۔ تو ہمارے روزوں سے بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ روزوں سے پریشانی ہے، نہ حج سے پریشانی ہے۔ تو پریشانی کس چیز سے ہے؟ پریشانی وہ جو انقلاب افریدی پیغام تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پریشانی ہے کہ کہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ نہ آ جائے، کہیں مسلمانوں کی غیرت جو ہے وہ جاگ نہ جائے، اور پوری دنیا پر جس طرح عمر بن خطاب نے جھنڈا لہرایا تھا کہیں وہ جھنڈا دوبارہ لہرا نہ دیا جائے۔ اب وہ وار کیا کرتے ہیں ہم پر وہ وار جو کرتے ہیں وہ ہماری غیرت کو ختم کرتے ہیں، ہماری شرف کو ختم کرتے ہیں، ہماری حیا کو ختم کرتے ہیں، ہمارے کلمے کو نہیں چھیڑتے، ہمیں تو مسلمان رہنے دینا چاہتے ہیں، لیکن ایسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں نہ شرم ہو، نہ حیا ہو، نہ غیرت ہو۔ آپ اپنے نگاہ کر دیکھیں کیا حشر کر دیا انہوں نے ہمارا۔ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے میں غیرت ایمانی موجود ہے؟ کوئی ایک شخص؟ پورے عالم اسلام میں کیا حشر ہو رہا ہے؟ کشمیر میں زنا ہو رہا ہے جوان بچیوں کے ساتھ، اٹھا کر لے جاتے ہیں، گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں عورتوں کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے، 2.25 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی۔ جی کہاں گئی وہ غیرت؟ کہاں گئی وہ غیرت؟ ایک عورت کی آواز پر حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو سندھ میں بیچتا ہے، اور وہ حجاج طاہر کے خلاف جو ہے قتال کرتا ہے اور نشت و نمود کر کے دیتا ہے۔ آج لاکھوں نے کروڑوں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پکار رہی ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو غیرت تھی نا ایمان کی وہ ہمارے اندر نکال کے باہر ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان کی غیرت نہیں ہے، ہمارے اندر شرم نہیں ہے، ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں، بیٹی بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، بھائی بیٹھا ہے، باپ بیٹھا ہے، سارا خاندان بیٹھا ہے، ٹی وی دیکھ رہا۔ کیا کوئی ایک چینل مجھے ایسا بتا دے پاکستان کا جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے قابل ہو؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جو سلو پوائزن اور یہ میٹھا شوگر کوٹڈ گولیاں جو ہمیں دی تھی نا بے غیرتی کی، وہ ہم نے ان کو نکل دیا، ہم نے وہ انجیکشن قبول کر لیا۔ آج ہم سمجھتے یہ ہے کہ ہم غیرت مند ہیں، لیکن حقیقت میں غیرت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرم و حیا والے ہیں، لیکن شرم و حیا ہمارے وجود میں موجود نہیں ہے۔ بازار میں نکل کر دیکھیں، جو بیٹیاں آدھے ننگے کپڑے پہن کر سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، کیا وہ کسی غیر مسلم کی بچیاں؟ وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ کس کی بہن ہے؟ وہ کس کی ماں ہے جو آدھا جسم اپنا ننگا کر کے بازار میں گھوم رہی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے۔ تو وہ جو کام کرنا چاہتے تھے نا میرے دوستوں، جو اللہ کی بتا رہا ہے کہ وہ کفر پر تم کو لے کر جانا چاہتے ہیں، تو وہ اس معاملے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس معاملے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہم نرے نام کے مسلم رہ گئے، نرے نام کے مسلم رہ گئے، باقی کردار ہمارا باقی نہ رہ گئی۔ بلال اذان بلال، وہ کیا علامہ اقبال کا شعر تھا، رہ گئی فقط اذان روح بلالی میں۔ اذان تو ہے لیکن وہ بلال والی روح موجود نہیں ہے، ایمان تو ہے لیکن وہ غیرت موجود نہیں ہے، ورنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 6 سال کی بچی کے ساتھ جو بندہ ریپ کر رہا ہے، 6 سال کی بچی کا، 5 سال کی بچی کو، 8 سال کی بچی کو ریپ کیا جاتا ہے اور پھر قتل کر دیا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دفن کر کے جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ وہ سو کارڈ مسلمان ہی کر رہا ہے۔ اس کا نام یہ عبد الرحمان ہے، اس کا نام یہ عبداللہ ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ محمد لکھ رکھا ہے۔ اور کیا کیا کھول کے آپ کو میں بتاؤں، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی
ہم اگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس سے بدتر اور کیا ہمارے ساتھ ہو، سوائے اس کے کہ اللہ کریم کوئی اپنا عدل امر نازل کرے اور ہمیں تباہ و برباد کرے۔ ظاہری طور پر تو ہم برباد ہو چکے، ظاہری طور پر تو ہم برباد ہو چکے۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں محض دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ان نمازوں کے اندر جو روح تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ جسم مسلمان ہے لیکن اس کے اندر روح مسلمانوں والی موجود نہیں ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دیں، تمہارے ایمان کا بیڑا، تو ہم خود آگے بڑھ کر ان کو سینے لگا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنا دوست سمجھ لیا، اپنا ہمدرد سمجھ لیا، اپنا ساتھی سمجھ لیا۔ کوئی بیجنگ جا رہا ہے، کوئی ماسکو جا رہا ہے، کوئی واشنگٹن خراج لینے جا رہا ہے، کوئی لندن خراج لینے جا رہا ہے، سارے کے سارے بکے ہوئے۔ جب آپ مانگیں گے ان سے تو وہ آپ کو کیا دیں گے؟ کون سا ایک چینل ہے، مجھے کوئی بندہ بتا دے یار، کوئی ایک چینل بتا دے جس کو اپنی بیٹی کے ساتھ باپ بیٹھ کر دیکھنا پسند کرے۔ اللہ ماشاء اللہ ان کو چھوڑ کر جو مادر پتر آزاد لوگ ہیں یا 2-3% جو لوگ ہیں آزاد خیال، ان کو چھوڑ کر کیا ایسا کوئی پروگرام ہے، باقی بچا ہے کوئی چینل کہ باپ اور بیٹیاں اکٹھا کر کر دے سکتے؟ تو کیا ہمارے گھروں میں چینل چلتے نہیں چلتے؟ 300 400 500 روپے کون سا ایسا گھر ہے جس میں گھر کھانے کے لیے اگر آٹا بھی موجود نہیں ہے لیکن کیبل لگی ہوئی ہے؟ جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا لیا، ہم مطمئن ہو گئے، ہم نے اس کو قبول کر لیا کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ بے غیرتی نہیں ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ظاہری تو بیٹی جو ہے باہر نکلتی ہے لپسٹک لگا کر میک اپ کر کے 6-6 7-7 8-8 10-10 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر پہ خرچ کرتی ہے بیٹی اپنے حسن کو سنوارنے کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ کس کے لیے؟ اللہ نے تو حکم یہ دیا تھا کہ یہ ذبائح جو بھی ہیں تیرے اس کے لیے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا۔ اب کماری بچیاں جو ہے بیوٹی پارلر بن جاتی ہیں، 20-20 30 ہزار کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا، کس نے لے کر دیا؟ کون سا کمائی کا ذریعہ اس بچی کا؟ بھائی نے لے کر دیا یا باپ نے لے کر دیا یا بیٹے نے لے کر دیا؟ کوئی تو مرد ہے نا جس نے یہ لے کر دیا۔ تو جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تمہیں کفر پر لٹانا چاہتے ہیں، ہم تو کفر پر لوٹ گئے، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں۔ مسلح بھی آباد رہے، مسجدیں بھی آباد رہے، حج بھی جا کر بیت اللہ بھی آباد رہے، لیکن جو انقلاب لے کر آئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ختم ہو گئے۔ کوئی عمر ثانی نہ پیدا ہو سکے، کوئی ابوبکر صدیق کا جانشین پیدا نہ ہو سکے، کوئی عثمان غنی کا جانشین باقی نہ بچے، کوئی شیر خدا کا جانشین باقی نہ بچے۔ اور اس کھیل میں وہ کامیاب ہے میرے بھائیوں، افسوس اس کھیل میں وہ کامیاب، ہم پٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، لیکن افسوس یہ واحد مقامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، لیکن ہمیں خبر نہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم لٹ گیا، ہم لٹے جاتے ہیں۔ ہمارا قافلہ لوٹا جا چکا ہے، ہمارا قافلہ برباد ہو چکا ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں۔ اپنے آپ کو جھجوڑنا پڑے گا، ہمیں واپس پلٹنا پڑے گا ایمان کی طرف، تجدید ایمان کرنی پڑے گی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اپنے ایمان کو تازہ کرے اور تجدید کرے اللہ کے ساتھ۔ جو کام ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، میرے بھائیو خدا کی عزت کی قسم اس کو چھوڑ دیں، ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی یہ ختم ہو جائے گی، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سوائے جہنم کی آگ کے کوئی آپ کا اور حسرہ نہیں ہوگا۔ یہ گمان مت کریں، بس 4 نمازیں پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، یہ ممکن ہے؟ نمازیں تو منافقین نہیں پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، آقا کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جو اللہ کے امام سے یہ چاہتا ہے نا، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ
حصے نہ کرو اسلام کے، یہ ٹکڑے بکھرے نہ کرو اسلام کے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو۔ فقط عبداللہ نام رکھ لینے سے بندہ اللہ کا بندہ بن نہیں سکتا۔ ہمارے کردار جو ہے وہ تفر جدا ہو چکے ہیں، بدبو آتی ہے ہمارے کرداروں سے، کوئی ہمیں سیدھے منہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کون سی ایسی نگاہ ہے ہماری، کس کی نگاہ ہے کہ بازار میں جاتے ہوئے بیٹی بہن کو دیکھ کر نیچے کر لیں؟ وہ ہے مرد بچہ ہے ایسا کہ کسی کی بہن بیٹی جا رہی ہے، وہ میری بہن بیٹی ہے، کہ اس کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لے؟ کوئی ہے؟ جوان ہے یا بوڑھا ہے تو اس گھر تک چھوڑ کر آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ جو حیا تھی، وہ شرم تھی، وہ ختم ہو گئی۔ وہ عزت و شرم اور حیا تھی وہ ختم ہو گئی، اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جیسے یہودی سمجھتے تھے نا کہ ہم حق پر ہیں۔ ہمارا حال بھی یہ ہے کہ سب کچھ لٹانے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ہمیں واپس پلٹنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ ہم گناہ عظیم کے مرتکب ہیں میرے دوستو، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے معاملات میں کوتاہی برتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کوتاہی برتی ہے، اسی لیے ہمارے گھروں کا یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ کیا یہ اسلامی معاشرہ؟ کیا میرا گھر ایک اسلامی گھر ہے؟ کیا میرا محلہ ایک اسلامی محلہ ہے؟ کوئی ایک ایسا شہر بتا دے مجھ کو جس کو میں کہوں کہ یہ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، نیچے سے لے کر اوپر تک شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا لوگ، بغیر بازو کے کپڑے پہن کر آتی ہیں لڑکیاں، بغیر بازو کے سلیو لیس، اور آدھا آدھا پیٹ ننگا ہے، آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی، اور یہ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اور سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے، کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اللہ کریم نے آپ کے ہاتھ میں کتاب تھما دی، احکامات بھی دے دیے، دستور بھی سمجھا دیا، رستہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم بھٹک رہے ہیں تو ہمارا قصور ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ورنہ روزانہ اگر ایک ایک تنکا بھی اگر نکالیں نا اپنے آپ، ایک ایک تنکا بھی، تو ساری برائیاں سال میں ختم ہو جائیں گی، 2 سال میں ختم ہو جائیں گی، 3 سال میں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب سے میں پیدا ہوا ہوں اب تک پیسے کا ویسا ہی، پیسے کا ویسا ہی ہوں، میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بدلنے کی کوشش۔ جب بھی میرے گھر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے میں دین کو چھوڑ دیتا ہوں، میں دنیا کو دیکھتا ہوں، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ان کی خواہش کو پلٹ جائیں، ہم پلٹ چکے ہیں، ہم کفر پر پلٹ چکے ہیں۔ نام ہمارے مسلمانوں والے ہیں لیکن قسم سارے ہمارے کافر ہیں۔ جو برائیاں یہودیوں میں تھی وہ ساری کی ساری ہمارے اندر، جو برائیاں ان عیسائیوں میں رہیں وہ ساری کی سارے ہمارے اندر، وہ پلٹ رہے ہیں واپس۔ امریکہ میں جائیں نا، امریکہ، یورپ، فرانس، اٹلی، ناروے جتنا سارے لوگ، سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے دنیا میں وہ اسلام پھیل رہا ہے۔ سب سے زیادہ دین کون سا پھیل رہا ہے؟ اسلام پھیل رہا ہے۔ وہ پلٹ رہے ہیں، وہ کفر سے ایمان کی طرف پلٹ رہے ہیں، ہم ایمان والے کفر کی طرف پلٹ رہے ہیں، الٹی چکی چل رہی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، جنگ کرنی پڑے گی۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ فقط تلوار لے کر کسی کی گردن اتارنا جہاد نہیں ہے بھائی، برائی کے خلاف ڈٹ جانا بھی جہاد ہے۔ کھڑے ہو جائیں، اپنے گھر میں کھڑے ہو جائیں نا، سب سے پہلے تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، اپنے گھروں کو اسلامی اقدار جو ہے نا ان کو اپنانے کی کوشش کریں، لاگو کرنے کی کوشش کریں، بیٹیوں کو پردہ کریں،
بیٹی کو کپڑوں پر دھیان دیں، بچیوں کے کپڑوں پر دھیان دیں، اپنی بیوی کے کپڑے پر دھیان دیں، اور اگر کیبل لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کہ اٹھا کر باہر پھینک دیں کیبل کو، اگر یہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کا اور میرا اللہ ہی حافظ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیبل ہے، یہ جو ٹی وی کے ساتھ تار لگا رکھی ہے 100 چینل والی، یہ خیر لے کر آتی ہے؟ جی کیسے خیر لے کر آتی؟ یہ تو ہتھیار تھا ان کا، سیٹلائٹ پہ، اب تو سیٹلائٹ پہ ہے نا، اب تو کیبل کی تار لگانے کی بھی ضرورت ہر بچے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے وہ کچھ دیکھتا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ کون روکے گا؟ کیا فرشتے زمین پر اتریں گے؟ ہاں فرشتے اتریں گے، لیکن اللہ کا امر لے کر اتریں گے، پھر کچھ باقی نہیں بچے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ قبل اس کے کہ اللہ کریم کا امر نازل ہو، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے جس قدر ممکن ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ولی اللہ بن جائے، نہ ہم بن سکتے ہیں، وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مومن تو بن جائے، اللہ کو ماننے والے تو بن جائیں، اللہ کی ماننے والے تو بن جائیں، اللہ کے رسول کی ماننے والے تو بن جائیں۔ یار جو معاشرے میں ہمارے گھر میں برائیاں ہیں، کم از کم اس کو تو دور کر دیں۔ کیا ہماری بیٹی بھی ہمارے کہیں میں نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد بنتا ہے؟ بھائی اس باپ کو باپ کہلانے کا حق ہے جس کی بیٹی اس کے کہنے میں نہیں ہے؟ کیا اس خامد کو خامد کہلانے کا حق ہے جس کی بیوی اس کے کہنے میں نہیں ہے؟ اللہ کے نے حکم دے رکھا ہے اگر بیوی بے حیا ہے تو لیب کی اختیار کر، چھوڑ دو اس کا دامن، ورنہ تم جواب دو گے قیامت کے دن، اس کی برائیوں کا جواب بھی تم دو گے۔ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی میرے دوست، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ کو، خامند کو، بیٹے کو، بھائی کو۔ اب اپنی طرف نگاہ گھما کر دیکھیں کیا بنے گا ہمارا۔ نہ بہن کہنا مانتی ہے، نہ بیوی کہنا مانتی ہے، نہ ماں کہنا مانتی ہے، نہ بیٹی کہنا مانتی ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ اس سے تو اچھا پتہ کیا ہے؟ اس سے تو اچھا ہے انسان مر جائے، اس سے تو اچھا ہے انسان مر جائے تاکہ اس گناہ سے تو انسان کی جان چھوڑے، ورنہ یار ہمت کرے، کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے آپ کی جان بھی جاتی ہے تو یہ سودا گھٹے گا۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے یار، ساری کائنات آپ سے ناراض ہو جائے، اگر رب راضی ہو گیا تو آپ نے سب کچھ پا لیا۔ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ بیوی نہیں کہنا مانتی، اللہ نے حکم دے رکھا ہے اٹھا کر باہر پھینک دو، اٹھا کر باہر پھینک دو۔ کیوں مجبور ہے تو؟ اللہ اور دے گا۔ اپنے گھروں کو درست کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کفار پر نشانی نہ لگائیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ بھائی وہ تو دشمن ہیں ہی، ہم اپنے خود دشمن ہیں۔ ہم نے کھلا میدان دے دیا ان کو کھیلنے کے لیے، کھل کے کھیلو، اور ہم ان کے ساتھی بن گئے، سپورٹر بن گئے، سپورٹر بن گئے۔ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا میرے بھائی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کی صف میں ہم نے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، تو اس حالت میں ہم ایمان والوں کی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بات سخت کو لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہم رستے سے بھٹک چکے ہیں، ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر آنا ہے۔ اور سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ اگر ہر بندہ اپنے گھر کو درست کرنا شروع کر دے گا تو وقت نہیں لگے گا کہ سارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈے والا آئے، آیت اللہ خمینی کی طرح کوئی ڈنڈے والا آئے، اوپر سے شروع کرے اور مسلمان بنانا سب کو شروع کرے، ڈنڈے کے زور پر اسلام بنانا، اسلام کو لاگو کرے۔ ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے، ہم مسلمان بننا ڈنڈے کے زور پر کو اگر کروانا چاہتا ہے تو ہوگا۔ سعودی عرب میں نا وہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو چھوٹتے پھولتے ہیں، مطلب ان کو کہتے ہیں مدفع،
الصلاۃ جو دکان کھلی ہوتی ہے پکڑ کر لے جاتے ہیں. وہاں پر کوئی نماز پڑھنے سے کنی نہیں کتراتا، جس نے نہیں بھی پڑھی وہ غائب ہو جاتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ مسجدیں دیکھ لیں اور لوگوں کی تعداد دیکھ لیں. اس لیے میرے دوستوں کوئی فائدہ نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک آپ قرآن پڑھیں، شام سے لے کر صبح تک آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساری سات مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں. اگر آپ کا کردار مستقبی نہیں ہے نا تو سارے کا سارا آپ کا بناوٹی سودا. اللہ کریم ساری باتیں لپیٹ کر آپ کے منہ پر مارے گا. جاؤ لے لو، مجھے تمہاری یہ نمازیں نہیں چاہیے، کردار چاہیے. گفتار کے قاضی نہ بنے، کردار کے قاضی بنے. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے یار مزاحمت تو کریں. ہم نے مزاحمت چھوڑ، ہم نے مزاحمت چھوڑ، مزاحمت کریں. آج سے شروع کریں، کوشش کریں مدد کرنے والی اللہ کی ذات. جب آپ اس کے لیے کام کریں گے، جب اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ آ جائے گا. اللہ آپ کے ساتھ آ جائے گا. تو جب بندہ شیطان کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ہم شیطان کے درگے میں ہیں، اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہے، اس نے ہم کو چھوڑ دیا. آئیں اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں. وہ سارے کام چھوڑ دیں جس سے شیطان راضی ہوتا ہے. آپ کو علم ہے کس کس کام سے وہ راضی ہوتا ہے. ہم بچے نہیں ہیں، ہم بچے نہیں ہیں. ایک ایک بات کا ہمیں علم ہے کہ اس کام سے شیطان راضی ہوتا ہے. آج اپنے دل سے خود یہ عہد کر لیں، میں کسی سے وعدہ نہیں دیتا، اپنے دل سے خود یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ہر اس کام کو چھوڑنا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب کا محبوب راضی ہوتا ہے. تب جا کر زندگی کا مزہ آئے گا. ورنہ میرے دوستوں 1 سال کی ہو یا 1000 سال کی ہو برباد کر رہے ہیں. آپ اپنا آشیانہ جلا رہے ہیں. کسی نے آ کر ہمیں نہیں بچانا، کسی نے آ کر ہمیں نہیں بچانا. میرے جیسے 4 لوگ ہوں گے جو آپ کو پکار پکار کر سزائیں دے رہے ہیں. خدا کے بندے واپس آ جائیں، پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف پلٹ. بس یہی کام ہوگا. اس کے علاوہ کوئی آپ کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھا کر آپ کو صراط مستقیم پر لے کر نہیں جائے گا. محض دعوت دی جا سکتی ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے. اور بھی لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں. سن بکون والا ہمارا معاملہ ہو چکا ہے. اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما. ہم ناخیار ہیں، بے کردار ہیں، بے حمیت ہیں، بے حیا، بے شرم ہیں. مولا تو حیا کرنے والا، بس اپنے حبیب کے صدقے ہم پر کرم فرما دے. ہمیں غیرت عطا فرما دے، ہمیں حیا نصیب فرما دے. شرم و حیا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ قیامت کے دن تیرے سامنے شرمسار اور تیرے محبوب کے سامنے شرمسار نہ. اس لیے میرے دوستوں آج عہد کر کے جائیے ہاں اپنے دل کے ساتھ کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا. اگر یہاں بیٹھ کر سن کر ایسے ہی چلے جانا ہے تو میرے دوستوں یہاں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا ایک برابر. سن کر بھی اگر عمل نہیں کرنا تو سننا اور نہ سننا ایک برابر. اللہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.